प्रोग्राम में बात करेंगे कराची की, जहां MQM के कारकुनों ने प्रेस क्लब के बाहर अपनी भूख हड़ताल तो खत्म कर दी, मगर सदर के इलाके में मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स के दफातर का घेराव किया, पथराव किया और गाड़ियां भी तोड़ी। मुत्तहिदा के कारकुनों की शिकायत ये थी कि टेलीविजन चैनल्स उनकी कवरेज दुरुस्त तरीके से नहीं करते। याद रहे कि आज ही मुत्तहिदा के 5 रुकनी वफ्द ने वजीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात भी की थी, जिसमें उन्होंने वजीर आला को अपने तहफ्फुज़ात से आगाह किया। उसके बाद कुछ बात करेंगे चमन बॉर्डर की, जो आज चौथे रोज भी बंद रही। बॉर्डर जुमेरात को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया, जब अफगानिस्तान की तरफ से मुश्तइल अफराद ने बाबे दोस्ती पर हमला किया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से गेट बंद कर दिया। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान में, हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060228 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। आपसे दरख्वास्त वही है जो हमेशा करता हूं, लेकिन आज ख़ास तौर पर आपसे इल्तिजा है कि हमने अपना नॉर्मल जो प्रोग्राम सोच रखा था उसको एक तरफ रखकर हम अभी जो कराची में रीसेंट डेवलपमेंट हुई हैं उसकी तरफ हमने स्विच किया है। तो आपसे खुदारा मेरी दरख्वास्त ये है कि अपनी राय दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन इश्तियाल अंगेज़ी से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि हमें सूरत हाल को संवारना है, बिगाड़ना नहीं है, आग नहीं लगानी है, आग बुझाना है। बिल्कुल। अगर आप हमें कोई कमेंट भी भेजना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन, तो सोशल मीडिया पे भी आप भेज सकते हैं। अगर फेसबुक पे भेजना चाहते हैं तो हमारा एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ एंड बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। वो गुलबीने कहते हैं ना कि रस्सी जल जाती है बल नहीं जाता, तो मैं एंकर तो बन गया हूँ, अंदर का रिपोर्टर नहीं मार पाया। तो आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ? और इस वक्त तक सूरत हाल ये है कि मैं सिर्फ वो हाथ में रिमोट घुमाए टेलीविजन और सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। बिल्कुल। तो चूंकि रिपोर्टर के तौर पर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैंने ख़ास तौर पर अपने साथी दोस्त मुबश्शर जैदी साहब से दरख्वास्त की, हालांकि मौसूफ ने खुद 11 बजे खताब लेकिन वो कराची में वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मैंने कहा कि भैया एक रिपोर्टर के तौर पर, एंकर के तौर पर नहीं, मेरे साथ आप शामिल हो जाएं। आई होप ही इज़ विद अस। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जी सर, आई एम वेरी मच विद यू। थैंक यू वेरी मच जैदी साहब। अच्छा, इससे पहले कि हम आज के वाक़े पर आएँ, मैं थोड़ा सा एक तनाजुर अपने नुक्ता नज़र से एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ 2 या 3 क्लिप्स चलाना चाहता हूँ। सबसे पहले एक क्लिप है जो मैं बार बार इस प्रोग्राम में चलाता हूँ, और मुझे बहुत सारे लोग, संजीदा लोग ये कहते हैं कि नुसरत जावेद साहब आपकी सुई क्यों अड़ गई है इसके ऊपर। फिर वही क्लिप। मैं ये कहता हूँ कि साहब, ओबामा जब अपने कैरियर की आखिरी तकरीर जॉइंट हाउस के सामने करता है तो वो तारीखी तकरीर होती है। वहाँ पे उसको अपनी अचीवमेंट्स की बातें करनी चाहिए, कुछ और करना चाहिए। उसमें हमारा जिक्र, और वो भी इस अंदाज में क्यों होता है, तो माथा जो है वो थोड़ा सा उसमें आती है शिकन जानने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आज भी दोबारा उस क्लिप को चलाया जाए। Instability will continue for decades in many parts of the world. In the Middle East, in Afghanistan and parts of Pakistan, in parts of Central America and Africa and Asia. साहब आज भी वही क्लिप वैसे उन्होंने कहा कि आने वाली कई दहाइयों तक जैसे ही ये बात की, उसके बाद क्या हो गया, कश्मीर में बुरहानुद्दीन वानी, और उसके बाद से जो सूरत हाल है, हमारे पास एक्सक्लूसिव फुटेज जो मकबूजा कश्मीर से आई थी, हम वो दिखाते रहे लोगों को कि भाई ये हो रहा है वहाँ पर। उसके बाद आपको याद होगा कि कराची में 1-2 वाक़यात हुए, तो मैंने आपको कहा गुलबीने प्लीज़, मैं अल्लाह करे मैं गलत हूँ, आपने कहा के से, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं के का के से लिंक तो नहीं बनाया जा रहा। तो मैं अभी ये सवाल उठा ही रहा था, तो भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कुछ दिन पुरानी सिर्फ लाल किला में जो खताब लगा दिया, और मैं आज थोड़ा सा ये शक करने पर भी मजबूर हो गया हूँ कि मौसूफ ने इसमें जिन इलाकों के नाम लिए वो शायद कोई डिसेप्शन थी। अच्छा, वो डिसेप्शन थी। बलूचिस्तान का नाम डिसेप्शन था। तो आप कह रहे हैं he didn't mean बलूचिस्तान। अब मैं
اور you think میں شک کا اظہار کر رہا ہوں، شک یقین سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن میں somehow وہ جو تھیم ہے اس کے ساتھ میں آج کے واقعات کو کنیکٹ کر رہا ہوں، لیکن آج کے واقعات در حقیقت کیا ہوئے، کیسے ٹریگر آف ہوئے، وہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا، وہ بھائی مبشر کر سکتے ہیں۔ جی بھائی، آپ مجھے سب سے پہلے جو ہے آج کی پوری ڈیٹیل بتا دیں کہ what actually happened۔ سر ہوا کچھ ایسے کہ ایم کیو ایم کا بھوک ہڑتالی کیمپ کئی دنوں سے جاری تھا اور ساتھ ساتھ بات چیت بھی کر رہے تھے۔ وہ آج سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی ملا، ایک وفد جو لوکل ان کا پروونشل اسمبلی میں اپوزیشن کا وفد تھا۔ اسلام آباد میں آپ نے وہاں دیکھا کہ فاروق ستار صاحب کی ملاقات ہوئی جو انفارمیشن منسٹر ہیں، پرویز رشید صاحب، ان کے ساتھ ہوا، اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید کوئی ایک اس بات کا سلوشن نکل آئے گا اور وفاقی حکومت یا سندھ حکومت۔ جی پہلے قائد حزب اختلاف خورشید شاہ، جی سر، قائد حزب اختلاف خورشید شاہ، جن کی اپنی ایم کیو ایم کے ساتھ تعلقات کو اتنے بہتر نہیں ہیں ذاتی حوالوں سے، وہ بھی ان کے کیمپ میں گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو، تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ آج آغا سراج دورانی بھی ان کے کیمپ میں گئے اور لگ یہ رہا تھا کہ شاید کوئی پولیٹیکل سلوشن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، لیکن وہاں پر آج جو ہے متحدہ کے قائد کا ایک خطاب ہوا جس کے اب کلپس ہر جگہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم بوجوہ نہیں دکھا سکتے، ظاہر ہے کورٹ کی پابندیاں بھی ہیں، لیکن اس میں بہت اشتعال انگیزی ہوئی، پاکستان کے خلاف نعرے لگے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اور بھی اشتعال دلایا گیا، اور پھر وہی ہوا کہ 5091ویں دفعہ انہوں نے پھر پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد وہ اعلان جو ہے آدھے گھنٹے بعد واپس بھی لے لیا، لیکن ان کلپس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھائی ابھی تک جو ہے یہ 2-3 چینل جس میں جیو کا نام لیا گیا، سما کا، ARY کا، کہ ان کی نشریات کیسے چل رہی ہیں ابھی تک۔ تو اس کے بعد کارکنوں میں اشتعال آیا، ظاہر ہے یہاں پر ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی وہ یا تو مذاکرات میں یہاں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے مصروف تھی یا مرکز میں فاروق ستار وغیرہ وہاں مصروف تھے، تو یہاں سے کارکنان پھر جو ہے اچانک ایک جتھا جو ہے وہ زینب مارکیٹ ہے جہاں پر ARY کا بیورو آفس ہے، وہاں گیا اور انہوں نے اندر جا کر کے توڑ پھوڑ کی، DSNGs کو آگ لگائی، گاڑیوں کو آگ لگائی، شیشے توڑے، کچھ نے سما کی طرف بھی رخ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے وہ اس سے یہی لگا ہے کہ فی الحال جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ایم کیو ایم کے قائد کی اس اشتعال انگیز تقریر کے باعث ہوا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک محدود پیمانے پر ہی صحیح لیکن اچانک جسے کہتے ہیں کہ ایک وہ سمرنگ ٹینشن یہاں تھی، ایک لاوا سا تھا جو ود ان پارٹی ایک ہو رہا تھا، وہ ان کے متحدہ کے قائد کی تقریر کے بعد وہ اچانک پھٹا ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ، جو ظاہر ہے کوئی بھی ذی ہوش انسان جو ہے اس کو انڈورس نہیں کر سکتا جتنا بھی آپ کے ریزرویشنز تھیں۔ نہیں مبشر، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کے واقعے کے بعد کیا لندن میں بیٹھے ہوئے صاحب نے اسی جماعت کا جو ویزیبل سٹرکچر ہے، جو میرے اور آپ کے لیے ویزیبل سٹرکچر ہے، اس کو ایک قسم سے دفن ہی نہیں کر دیا؟ مثلا فاروق ستار میرے ساتھ اگر آئیں گے، میں آپ کی جگہ اگر وہ بیٹھے ہوتے اس وقت ڈان کے اسٹوڈیوز میں، تو وہ میرے سوالات کا کیا جواب دیتے آپ جیسے بیان کر رہے ہو؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں سر، آپ ایک چینل سے دوسرے پہ جا رہے ہیں، وہ دوسری طرف اشارے کر رہے ہیں کو تیسری قوت کو، یہ وہ فلان بات۔ اس کے علاوہ نصر صاحب شاید اور کوئی ایم کیو ایم کا کوئی کارکن یا کوئی اور لیڈر نظر بھی تو نہیں آیا نا اس کے بعد ٹیلی ویژن پہ؟ نہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ مبشر نے ایک بات کہی ہے اور مجھے اس میں شک پڑ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں مبشر کہ الطاف حسین صاحب نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ لوگ جو میری جماعت کی بنیاد پر اسمبلیوں میں نے بھیجے، سینٹ میں بھیجے، صوبائی اسمبلی میں بھیجے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، they could not deliver، تو اس سٹرکچر کو کہیں کہ خدا حافظ، go to hell، اب میں جانوں اور میرے کارکن جانے۔ جی بالکل، میرے خیال میں I agree with you، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی ایم کیو ایم کی یہاں متحدہ کے قائد کے بعد، اس کو بائی پاس کیا گیا اور ڈائریکٹ آرڈرز دیے گئے کارکنان کو، اور کیونکہ لیڈرشپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی تو کارکنان جو ہے وہ شتر بے مہار ہو کر کے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ کیا، لیکن اس سے
جو امپیکٹ اب پارٹی کے اوپر پڑے گا، میں تو شاید اگر گوئنگ فارورڈ اگر کوئی بین لگ جائے اس کے اوپر تو مجھے تعجب نہیں ہوگا، کیونکہ جو تقریر کے کلپس چل رہے ہیں وہ جو ہے کسی طور آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ اگر میری جگہ فاروق ستار یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے تو شاید آج وہ یہ نہ کہہ سکتے کہ قائد کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کے جو ہے رپورٹ کیا گیا ہے۔ اتنا کلیئر جو ہے وہ اس سے متحدہ کے قائد کی فرسٹریشن شو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے ایک پارٹی کے اوپر پابندیاں لگیں، بہت سی ایسی چیزیں ہوئیں، ان کے کارکنان بھی اٹھائے گئے اس پہ۔ یہاں سے میں تو اس پلیٹ فارم سے، ڈان کے پلیٹ فارم سے آواز اٹھائی گئی، آفتاب احمد جن کو اچھی طرح یاد ہے یار، سب سے پہلے وہ جو رینجرز کی حراست میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، آئی تھنک اس کی سب سے زیادہ آئی ایم سوری بریک لے لیں، اس کے بعد ہم پھر آپ سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں۔ چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ مبشر زیدی بھی ہمارے ساتھ ہیں، بریک لیجئے۔ ٹھیک ہو گئی سٹارٹ۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر آئی ڈی ہے @bolbolpakistan_۔ یس نصرت صاحب، مبشر صاحب از ود اس۔ جی بھیا، بریک پر جانے سے پہلے مبشر زیدی صاحب میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ گزشتہ 1 سال سے MQM کو اس طرح کی میڈیا کوریج نہیں مل پا رہی تھی جیسی کہ وہ ماضی میں انجوائے کرتے رہے ہیں۔ 5 گھنٹے جو ہے یہ قوم یرغمال بن کے تو ان کا خطاب سنتی رہی ہے، لیکن ان کا خطاب روکنا بھی میڈیا کا فیصلہ ہرگز نہیں تھا، عدلیہ کا فیصلہ تھا، انتظامیہ کا فیصلہ تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ جی اپنا سارا غصہ جو ہے وہ ہمارے پہ اتار دیں، لیکن اس تمام تر کے باوجود میرا خیال ہے کہ میرے اور آپ جیسے لوگ بھی ان کی جماعت کے کچھ کارکنوں کی جو شکایات تھیں، گریوانسز تھیں، ان کا کسی نہ کسی طرح اظہار کر رہے تھے۔ کم از کم میں بہت دفعہ کھل کر یہ کہنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید مصطفیٰ کمال کے ذریعے اس سینٹیمنٹ کو ہارنس نہیں کیا جا سکتا جو MQM کے قیام کا باعث بنا۔ آپ کا خیال ہے کہ آج بھائی نے اپنی تقریر اور اس کے واقعات کے ذریعے خودکش حملہ نہیں غالباً ایک قسم کا کر دیا اپنی ہی جماعت کے خلاف؟ جی بالکل، یہ بہت ڈیمیجنگ ہے اور ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز جو بھی ہوں گے وہ جلد ہی سامنے آئیں گے۔ گزشتہ 1 سال میں جو کچھ ہوا اور ہم نے ظاہر ہے بینگ اے صحافی ان چیزوں کو ایکسپوز بھی کیا، جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی MQM کی ہو رہی تھی اس کو ہم سامنے بھی لے کر کے آئے، لیکن اگین گوئنگ ٹو دا میڈیا جو ہے وہ میرے خیال میں ایک مجھے جو ہے نا اس کی کوئی سینس سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ کا گریونس جس کے خلاف ہے آپ وہاں جا کر کے احتجاج کیوں نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آفتاب احمد کی ایکسٹرا جوڈیشل یا جو ہے کلنگ ہوئی، ٹارچر ہوا اس پہ، اس کے بارے میں پرزور آواز اٹھائی گئی، تو دیٹ واز دا ٹائم آپ جاتے اور وہاں احتجاج کرتے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سافٹ ٹارگٹ ہے نا میڈیا، ظاہر ہے کوئی بھی چینل ہو آپ جائیں 2-4 لوگ بھیجیں جو وہاں توڑ پھوڑ کریں تو ایک چیز وہ ہو جائے گی، لیکن میرے خیال میں اب اتنا آسان نہیں ہوگا اس چیز کو ڈیفینڈ کرنا۔ MQM کا ایک پولیٹیکل، ہر چیز کا ایک پولیٹیکل سلوشن ہی نکلے گا، اور وہ آج نکلے یا وہ 6 مہینے بعد نکلے یا سال بعد نکلے، لیکن ایسی چیزوں سے وہ جو لیکن ایک فوری جو کانسیکوینس ہے، دیکھیے یہ بالکل کم از کم میں اسلام آباد میں بیٹھا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، میں اپنے تئیں یہ طے کر چکا تھا کہ وسیم اختر جیل سے بھی شاید کراچی کے ناظم منتخب ہو جائیں گے۔ پرسوں ہونا ہے، میرا خیال ہے کہ آج کے واقعے کے بعد تو یہ شاید ممکن نہیں رہے گا۔ جی بالکل، یہی چیز یہاں پر تھی کہ ایک دفعہ اگر وہ منتخب ہو گئے، پھر سندھ کی حکومت نے کافی حد تک فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور بات چیت چل رہی تھی، آج بھی بات ہو رہی تھی اور اسلام آباد میں بھی بات ہو رہی تھی، تو میرے خیال میں ایک شاید متحدہ کے قائد جو ہیں وہ بالکل امپیشنٹ ہو گئے
اور انہوں نے جو بھی ظاہر تقریر کی، اب وہ اس طرح ہے کہ آپ یہاں میں وہ بول بھی نہیں سکتا، نہ ہی ہم وہ چیز چلا سکتے ہیں، لیکن آپ کم از کم ملک کے خلاف تو بات نہ کریں نا. آپ کو جو گریونس ہے جس کے خلاف بھی ہے آپ کریں، لیکن آپ ملک کو کنڈیم کر رہے ہیں. آپ جو ہیں ایسے نعرے لگا رہے ہیں کہ جس سے کوئی بھی ایون آپ، میں اگین کہہ رہا ہوں، میری جگہ یہاں فاروق ستار بیٹھے ہوں یا عامر لیاقت بیٹھے ہوں یا کوئی اور ایم کیو ایم کا سیکنڈ ٹیئر کا لیڈر بیٹھا ہو، وہ بھی کیسے ڈیفینڈ کرے گا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس بات کی. مبشر ویسے ایک بات بتائیں، یہ آپ فاروق ستار اور عامر لیاقت، I've heard عامر لیاقت صاحب کو تو ہم نے ٹیلی ویژن پہ سنا، اور علی رضا عابدی صاحب کی بھی کوئی ٹویٹس دیکھی، ان کے علاوہ کوئی آیا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر کہ آپ کے نیوز کے لوگ بھی کانٹیکٹ کرنے کی کوشش تو کر ہی رہے ہوں گے؟ دیکھیں بالکل ہم لوگ بھی کر رہے ہیں سارے، لیکن فی الحال جو ہے کوئی نہیں آ رہا، کیونکہ انہیں بھی پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے. اس چیز کو فوری ڈیفینڈ کرنا میرے خیال میں پارٹی، اگر کوئی بیچ کے اب ٹیئر باقی رہ گیا ہے کارکنان اور متحدہ قائد کے درمیان، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، یا تو وہ ایک ہو کر کے آئیں اور جسٹیفائی کریں کہ جو کچھ آج ہوا، یا تو اس کے اوپر معافی مانگیں. جی آج وزیر اعلیٰ سے جو ملاقات کی تھی اس میں خواجہ اظہار الحسن صاحب وغیرہ گئے تھے، ان کے ساتھ کیا بات ہوئی تھی؟ مطلب پھر یہ آج کیسے ہو گیا؟ مطلب فرسٹ ایونٹ اینڈ میٹ the CM، اس کے بعد پھر یہ واقعہ ہو گیا، تو وہ کیا ہوا تھا؟ دیکھیں بات یہی ہو رہی تھی کہ کس طریقے سے ظاہر ہے ایم کیو ایم کو دوبارہ سے مین سٹریم میں لے کر کے آئیں، جو ان کی گریونسز ہیں وہ دور کی جائیں حکومت سے ایگزیکٹلی، کیونکہ اس کے فوراً بعد یہ چیز ہو گئی تو ہمیں اتنا وقت نہیں ملا کہ ہم ان سے پوچھیں گے یا سندھ گورنمنٹ سے پوچھیں کہ اس میٹنگ میں کیا ہوا. وہ آبویسلی چیزیں سامنے آ ہی جائیں گی، لیکن دیکھیں پیرلل ویز میں جو ہے وہ چیزیں چل رہی تھیں. اسلام آباد میں فاروق ستار بھی ملے، اور کل جو ہے وہ ایم کیو ایم کا مسلم لیگ نون کا ایک وفد آ کر کے بھوک ہڑتالی کیمپ میں آیا. انہوں نے ان کی باتیں سنی اور کہا کہ ہم پرائم منسٹر کو بتائیں گے جو بھی آپ کی گریونسز ہیں. اس کے فالو اپ کے طور پر آج پرویز رشید اور فاروق ستار صاحب کی ملاقات ہوئی اسلام آباد میں. سائملٹینیسلی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہو رہے تھے. تو مجھے اگین سمجھ نہیں آ رہی کہ واٹ پرومپٹڈ ایم کیو ایم لیڈر کہ وہ جو ہیں ایسی تقریر کر دیں. اگین میں آپ کو اس میں بہت سی چیزیں، ظاہر ہے ان کے کارکنان لاپتہ ہوئے، ان کے بارے میں عدالتوں نے بھی کوئی فیوریبل فیصلے نہیں دیے، یہ بات بھی ہے. ان کے پاس کوئی اور فورم نہیں تھا کہ وہ اپنی گریونسز کہاں سے ایڈریس کروائیں. لیکن اگین جو دونوں بڑی پارٹیز تھیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، وہ ان کی طرف فیوریبل تھیں، اور اس بات کا کوئی سلوشن پولیٹیکل نکل آتا. دیکھو گزشتہ 15 دنوں سے اور خاص طور پر جب یہ بھوک ہڑتالی کیمپ میں تھوڑی سی انٹینسٹی زیادہ آئی تو میڈیا کوریج ایک دم سے بڑھی. آئی ایم سوری، مجھے ساتھ ہی بریک کا کہا گیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا بریک کے بعد، کیونکہ یہ معاملہ اتنا گمبھیر ہے کہ اس پہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے سر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نہ کچھ برین سٹارمنگ کرنی ہوگی. چلیں وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج کراچی پہ ہی بات کر رہے ہیں، ہمیں کال بھی کیجیے گا. لیٹس ٹیک اے بریک. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور پوچھیں. یس نصر صاحب. جی زئی صاحب، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی اکثریت کا بھائی نیریٹو یہ رہا ہے کہ ایم کیو ایم کے جو لوگ اسمبلیوں میں ہوتے ہیں، سینٹ میں ہوتے ہیں، یہ دکھاوے کے ہیں. ایم کیو ایم کا اصل میں در حقیقت ایک ملیٹنٹ ونگ ہے جس کا ہم جیسے صحافیوں کو بھی علم نہیں ہوتا، نامعلوم افراد. تو مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ آج کے واقعے کے بعد کہیں وہ نیریٹو جو ہے دانستہ یا نادانستہ ان کے اپنے قائد نے ثابت یعنی سچا نہیں کر دیا. اب جس طرح کا حملہ ہوا ہے اور وہ سارا ہوا ہے، ابھی تو سچویشن سٹوری جو ہے وہ ڈیولپ کر رہی ہے. تھوڑی سی دیر میں جب یہ ایک چیز وہ ہوگی، ظاہر ہے انالیسس اس وقت زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ایم کیو ایم میں اب اتنی پاور نہیں رہ گئی ہے کہ وہ پورے شہر کو بند کرا سکے، یا
بیونڈ دس جو آج ہوا ہے وہ کچھ کر سکے، کیونکہ ظاہر ہے اسٹیٹ مشینری اس کے بعد حرکت میں آ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی ہو گئی. جہاں تک سر ون مین پارٹی، تو ہماری تو ساری پارٹیز ون مین ہی ہیں نا. جو ان کے لیڈر کہے گا وہ اس کے اوپر عمل ہوگا ایدر وے. تو لہٰذا اس میں تو تمام کا ہی تقابل کر لیں تو یہی ہے. لیکن کراچی کے حوالے سے جو کچھ رینجرز نے یہاں کیا ہے گزشتہ 2-3 سال میں، ظاہر ہے اس سے امن بھی آیا ہے. اس کے باقی طریقہ کار سے ظاہر ہے سب کو جو ہے اختلاف بھی ہو سکتا ہے کہ جو دوسری چیزیں ہوئی ہیں اس کے علاوہ جس طرح لاپتہ ہوئے ہیں، عدالتوں میں کیسز بھی گئے ہیں کہ اور اس کے بعد اب ان کی واپسی بھی شروع ہو گئی تھی. تو میرے خیال میں یہ رائٹ ٹائم نہیں تھا ایم کیو ایم کے لیڈرشپ کی جانب سے کوئی ایسی کال دینے کا کہ جیسے کوئی بہت زیادہ کوئی ایسی کرٹیکل چیز ہو گئی ہے پارٹی جس سے پارٹی کی ایگزسٹنس کو خطرہ ہے. لیکن اب جو انہوں نے کیا ہے اس سے پارٹی بری طریقے سے افیکٹ ہوگی، اور یہ جو ڈیمیج آج ہوا ہے یہ مے بی منتھس ٹو کم تک ہم اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہیں ان کو محسوس کرتے رہیں گے. ظاہر ہے میں اس وقت کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے کراچی کے حالات کا پوری طریقے سے اندازہ ہے. بالکل ایم کیو ایم کے ساتھ کچھ حد تک جو ہے زیادتیاں ہوئی بھی ہیں، لیکن جو آج ہوا ہے وہ اس سے جو ہے نا، کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے چاہے لوگ کی صحیح، چاہے لوگ کی صحیح، میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہے میڈیا میں اس کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس اگر لگا کہ بھئی اس کے باوجود یہ بات اگر آپ بگ پکچر دیکھیں تو یہ بات ڈینائی کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ رینجرز کے آنے سے کراچی میں امن کی آپ کو فضا نظر آتی ہے. لیکن اب میرا یہ سوال ہے کہ ابھی چند دن پہلے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کے جو اجلاس پے در پے ہوئے ہیں ان میں سیکورٹی اداروں کی طرف سے اس بات پر بھی توجہ دلائی گئی کہ وہ جو غیر معمولی اختیارات دیے گئے تھے پوپا قانون وغیرہ کے تحت ان کو ایکسٹینشن دی جائے. تو آپ کے خیال میں آج کے واقعے کے بعد اس ڈیمانڈ میں جان نہیں آ جائے گی؟ سر میرے خیال میں دیکھیں جو حکومت ہے اس کو پوری طرح اندازہ ہے. پوپا جو ہے وہ ایک تو ٹیررسٹ کے خلاف تھا، ٹھیک ہے، وہ کسی اور کانٹیکس میں بھی استعمال ہوا، لیکن یہ سارا کچھ جو ہے دونوں بڑی پارٹیز اگین جو کہ ایک سینٹر پہ پاور میں ہے جس کا نام ہے مسلم لیگ نون، اور ایک جو سندھ میں ہے پاور میں جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی، دونوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ وہ ایم کیو ایم کو جو جتنا بھی اگر وہ انڈر فائر ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے نا کوئی ان کو ریلیف ملے اور وہ مین سٹریم میں آ جائیں. تو جب یہ پارٹیز کی جانب سے کوشش ہو رہی تھی تو اس میں جو جیسے آپ نے خودکش حملہ کہا، میں بالکل اس سے ایگری کروں گا کہ ایسے موقع پر جب کچھ بہتری کی امید نظر آ رہی تھی، آپ گھوم پھر کے دوبارہ سے اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں جب آپریشن شروع ہوا تھا، اور جو ریاکشن اس وقت ایم کیو ایم کے اندر برداشت کرنے کی طاقت ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جتنی جب آپریشن شروع ہوا تھا تب تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ایک بروٹل قسم کا کریک ڈاؤن ہوگا، اور جس میں ظاہر ہے پھر انصاف اور یہ وہ سارا وہ تو آپ سائڈ پہ رکھ دینا. اور ظاہر ہے یہ باتیں بھی ہوں گی کہ متحدہ کے قائد نے پاکستان کے خلاف نعرے لگائے، انہوں نے کچھ جو ہے نا نام لے کر کے جو ہے ایسی باتیں کی جن کو کوئی بھی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا. اور اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے بعد اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا کر لیں یا معافی مانگ لیں. آپ نے اپنے جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ایک اسپیسیفکلی کہا کہ ابھی تک جو ہے، جی بالکل ان کو انسائٹ کیا آپ نے کہ جناب ابھی تک یہ نشریات کیسے چل رہی ہیں، جیو پہ، اے آر وائی پہ، سما پہ. مجھے لاکھ اختلاف ہوگا جیو سے، لاکھ اختلاف ہے مجھے اے آر وائی سے، لاکھ اختلاف ہے مجھے سما سے بحیثیت صحافی، لیکن آپ کیسے ان کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا ایک منٹ صاحب انتظار کیجئے، ہمیں کراچی سے کال ہے، 1 منٹ، شاید وہ کالر کوئی ایسی بات کریں جس کا جواب میرے پاس اسلام آباد بیٹھے موجود نہ ہو اور شاید آپ اس کو فراہم کر سکیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب، میں فاروق قریشی بات کر رہا ہوں جی بھیا کراچی سے. جی فرمائیے. عرض یہ ہے جناب کہ یہ حالات کراچی کے رہنے والوں کو زیادہ پتہ ہے، جس طریقے سے کچھ تو خون ہو رہا ہے اور جو آج ہوا ہے
یہ منصوبہ بندی کے تھرو کیا جا رہا ہے. اس کے اندر بہت سارے لوگ کس کا منصوبہ؟ منصوبہ کس نے بنایا؟ منصوبہ سر ان کا جنہوں نے بنایا، اس منصوبے کو دوسری متحدہ نے بنایا، قائد نے کیا، یہ تمام ہوا. اور کراچی کے رہنے والا ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ سب. لیکن اس کے اندر نہال ہاشمی جیسے لوگوں نے بھی غلط بیانی سے کام لیا. میاں صاحب جب شپ کا افتتاح کرنے کے لیے آئے تو دونوں سینیٹروں نے بیان دیا وہاں کہ جناب میاں صاحب نے کہا ہم 90 کی قیادت پہ جائیں گے. میاں صاحب نے کوئی قیادت کو نہیں کہا. جی وہ بالکل درست ہے. لیکن میاں صاحب ہی کے بارے میں بھائی مبشر، بہرحال آپ تو کراچی میں بیٹھے ہوئے اور آپ بھی اسی طرح شہری ہونے کے بعد، لیکن آج جیسے عامر لیاقت صاحب نے ایک کالم آپ کی نگاہ سے بھی یقیناً گزرا ہوگا، زیدی صاحب 3 مہاجر 3 کہانیاں، انہوں نے وزیر اعظم کی آمد کے حوالے سے لکھا تو کہیں نہ کہیں کو کھچڑی بریک. اچھا بھائی میں زیدی صاحب اپنا سوال بریک کے بعد آپ سے کروں گا. میں چلیں مبشر زیدی کو ہم نے پھر بھی روکا ہوا ہے. اگلے سیگمنٹ میں بھی اب کیا کریں؟ نہیں پہلو ہیں، کیا کریں وہی، اور جیسے مبشر کہہ رہے ہیں اس میں ابھی اور بہت نکلنا ہے. نہیں آئین اور ابھی ڈیولپنگ ہے جیسے کہ وہ کہہ رہے ہیں. بہرحال وقفے کے بعد مبشر سے مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان _ یہ بھائی مبشر میں آخری لمحات میں آپ سے مجھے اسلام آباد میں بیٹھ کر میرے رپورٹر کی جبلت بتا رہی ہے کہ آج جو کچھ دیکھنے میں آیا یہ اچانک نہیں ہوا. آپ فیلڈ میں بیٹھے ہوئے بھی، اور میں جب بھی آپ کے ساتھ ظاہر ہے کراچی آتا ہوں، بات چیت ہوتی ہے تو لاوا تو کہیں نہ کہیں پک رہا تھا. اور کچھ اس کی ریفلیکشن آج ہی جیسے عامر لیاقت صاحب نے اپنا کالم جو لکھا ہے 3 مہاجر 3 کہانیاں. لیکن اگر میری جبلت درست ہے تو میں دوبارہ یہ کہوں گا، اگر میری جبلت درست ہے تو کیا آپ یہ محسوس نہیں کرتے کہ کراچی میں جو لا انفورسنگ ادارے ہیں ہر طرح کے، وہ اس اچانک بات کو اینٹیسپیٹ کرنے میں ناکام رہے؟ جی نصرت صاحب، یہ بہت جو ہے زیادہ سرپرائزنگ بات اس لیے ہے کہ وہاں سے وہ لوگ نکلے پریس کلب سے، اور وہ جہاں تک پہنچے وہاں سارے راستے ویسے تو ظاہر ہے رینجرز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. اور آج صبح جب میں آفس جا رہا تھا تو یقین کریں کہ رینجرز کی کافی پریزنس تھی، تو آئی فیلٹ کہ شاید کوئی آنے والا ہے یا کوئی ایسا ہوا ہے. لیکن جب یہ وہاں پہ موب آیا ہے تو اس وقت سڈنلی جو ہے کوئی بھی وہاں نہیں تھا. اور جب توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے دیکھا پولیس آئی اور اس کے بعد رینجرز بھی وہاں پر آئے. تو شاید ایک تو یا تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایسی کوئی چیز. ان کا یہ خیال تھا کہ MQM جو ہے اب اس میں اتنا کوئی چیز نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے یہ کیمپ بھی آج نہیں لگا تھا، یہ کافی 1 ہفتے سے زائد ہو گیا اس کو لگے ہوئے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پر بات ہو رہی تھی. تو آج جب تقریر ہوئی ظاہر ہے تو وہاں سے جب یہ بیان آیا اور اس سے کراچی سے ایک کال ہے، کراچی سے یہ کال ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر کراچی کی کال لے لیں تو آپ، کیونکہ میرے پاس شاید اس کا جواب نہ ہو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، راشد بول رہا ہوں جی کراچی سے. جی بھیا، جی فرمائیے. ہیلو جی فرمائیے، ہم آپ کو سن رہے ہیں. جی راشد صاحب. جی 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 بھائی، میں تو ایک چھوٹا سا حل بتانا چاہ رہا ہوں. یہ جو پاکستان میں کراچی میں یہ سب کچھ ہے. جی جی پلیز بولیں. ہیلو جی بتائیے، فرمائیے. دیکھیں قائد اعظم نے دارالحکومت کراچی کو چنا تھا. اچھا تو اگر دوبارہ کراچی بڑی مہربانی کہ دوبارہ واپس، لیکن وہ تو دیکھیے نا، وہ تو ایک لانگ ٹرم بات ہے، اس پہ ایکٹیولی غور بھی کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت سارے سندھ کے رہنما پرائیویٹ محفلوں میں مجھے کہتے ہیں کہ صاحب اس وقت غلطی ہوئی. جی سندھ سے کال ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم نصرت جاوید صاحب. وعلیکم السلام. سر توفیق احمد بات کر رہا ہوں کندکوٹ سے. نصرت جاوید صاحب، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ
جو ہمارا میڈیا ہے آج کے واقعے کو جس طرح دکھا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی پہلی دفعہ اس دفعہ کراچی میں دہشت گردی ہوئی ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کو شاید پاس میں یاد ہوگا کہ کراچی میں میڈیا ہاؤسز پہ بہت دفعہ او بھائی میرے لیکن یہ تو کہا گیا نا بھائی صاحب میں خود چھوڑا کریں نا, لیکن یہ کہنا کہ ہم میڈیا پہ آج پہلی مرتبہ دکھا رہے ہیں دفعہ ہی دکھاتے ہیں, تو یہ بھی ایک تھوڑی سی ایک اور انتہا ہے. خدا کا واسطہ ہے ہر چیز کا جیسے انہوں نے کیا آج, ہر چیز کا بلیم میڈیا پر نہ ڈالا کریں. میڈیا جو ہے اس کی اپنی حدود ہیں, اپنی قیود ہیں. پلیز ہیو مرسی آن اس. آج کے دن تو ہمارے اوپر رحم کریں. جی کراچی سے ایک اور کال. جی السلام علیکم. سر میں نصرت جوید صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی نصرت جوید صاحب آپ سے بات کر رہے ہیں جناب, آپ فرمائیے. نصرت بھائی جی سر ان کے طرف بات نہیں جا رہی, وہ دوسری بات. بھائی میرے آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں, بس مہربانی کریں آپ نصرت جوید سے آپ کی بات ہو گئی. شکریہ. چلیں سر میرا سوال یہ ہے کہ الطاف بھائی نے آج جو پاکستان کے بارے میں باتیں کی ہیں, جو ہماری معتبر ایجنسیاں ہیں ان کے بارے میں جو بات کی ہے, ابھی بھی اینکر حضرات ٹی وی میں بیٹھ کے ان کو الطاف بھائی صاحب بول رہے ہیں. او بھائی میرے وہ لوگ جو کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اپنے گھر جانا ہے, خدا کا واسطہ ہے. یہی بات ہے کہ جی میڈیا والے میڈیا والے میڈیا والے. آپ کو کیا پتا ہے کہ جو میڈیا کے اندر جو بندہ جاتا ہے, ایک چھوٹی سی سوزوکی کے اندر جو میرے یعنی کرو کے لوگ جائیں گے, ان کو کون تحفظ دے گا؟ آپ کی ٹیلی فون کال. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جب ایک بندہ دن دہاڑے وہاں سے دن کو یوں چل کے جا کے تو وہ دفتروں میں گھس جاتے ہیں, اس کے بعد میں جب سکرین پہ بیٹھا ہوں گا تو میں تو ہیرو بن جاؤں گا. لیکن یہ جو میرے سامنے کیمرے کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, جس نے یہ سیٹ لگایا ہوا ہے, جس نے مجھے کنیکٹ کر کے دیا ہوا ہے, جو مجھے ٹیلی فون کال ملا کے دے رہا ہے, اس بیچارے کا کیا قصور ہے کہ میں تو ہیرو بن جاؤں؟ اور وہ صرف اس وجہ سے نشانہ بنے کہ فرض کرو وہ جس گاڑی میں جا رہا ہے وہ ڈان کی یعنی ملازموں کو چھوڑنے جاتی ہے. آپ نے کیا بات کرتے ہیں آپ لوگ, خدا کا واسطہ ہے. صاحب آج وقت بھی ختم ہوا ہے. بہت ہی بہت شکریہ بھائی مبشر کا بھی یار. مبشر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج کا وقت بھی ختم ہوا, کل پھر ملیں گے. خدا حافظ.